बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो एक फ़िक्रा जिसने पीटीआई की भारत नवाज़ी का पर्दा चाक कर दिया और अहले वतन के सामने सूरत हाल अयां कर दी, और उसका अहवाल और फिर भारत की नज़र मुमकिना अहदाफ आज़ाद कश्मीर और चंद शहरों के अलावा सरगोदा का पाकिस्तान एयर फोर्स का अड्डा और वाह आर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, ये ख़बरें मिल रही हैं। और लंदन में मुस्लिम लीग का मुजाहरा, तारीख साज मुजाहरा इंडिया की जारहियत के ख़िलाफ़, और इसमें पीटीआई की जुज़वी शिरकत। गुरदासपुरी ग्रुप ने जो पीटीआई की अक्सरियत पर मुश्तमिल है, उसने इस जुलूस का मुजाहरे का बाइकाट किया। इमरान खान को हैज़े ने पकड़ लिया और ईरान पर नई जंग के साए हौसियों के एक गैर मुतवक्को और ख़तरनाक हमले के बाद। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। DGISPR ने कौमी जमातों को ब्रीफिंग देना थी, लेकिन पीटीआई ने उसका बाइकाट कर दिया और बयानात की हद तक तो ये कहा गया कि चूँकि इमरान खान को नहीं बुलाया जा रहा, इसलिए हमारा जाना बेसूद है। हालांकि ये दावा उनका इसलिए गलत है कि इससे पहले इमरान खान की अपनी वजारत उज़्मा के दौर में जब पुलवामा का वाक़या हुआ था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की ISPR ने तमाम कौमी जमातों को भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ एक ब्रीफिंग दी थी, तो इमरान खान ने उस वक्त भी बाइकाट किया था। इमरान खान उस वक्त न सिर्फ ये कि रिहा था, बल्कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। वज़ीर आज़म होते हुए वो भारत के ख़िलाफ़ किसी भी मीटिंग में जाने से इनकारी था। तो बहुत सारे लोगों को तो उस वक्त भी बात समझ में आ गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बात समझ में नहीं आई, और वो अभी तक ये समझते रहे कि इमरान खान गलत आदमी तो है, लेकिन भारत का एजेंट नहीं है। कल के वाक़े से ये बात भी उन लोगों को भी समझ में आ गई कि इमरान खान भारत का टट्टू है, पीटीआई भारत की आलाकार है। पाकिस्तान में ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक फ्रेंचाइज़ है, या उसका दूसरा रूप है, और असल में पीटीआई के हर हार्डकोर वर्कर और हामी के दिल में विश्व हिंदू परिषद छुपी बैठी है, और पाकिस्तान की दुश्मनी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की तमन्ना उनके दिल में मचल रही है। नाज़रीन, बाइकाट का ऐलान करते हुए जो पीटीआई ने एक एलामिया जारी किया, जो अखबारात में और आपने देख लिया होगा, उसमें एक फ़िक्रा ये है कि हमने इसका बाइकाट करने का फ़ैसला किया है। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि हम हर किस्म की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और बानी पीटीआई ने भी कहा था कि हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, अब इस फ़िक्रे को आप दूसरे फ़िक्रे के साथ मिला लीजिए, बीच में इसलिए का लफ्ज़ डाल दीजिए। इसलिए जो उन्होंने इस एलामिया के मतन में जो इन्होंने जारी किया है, उसके मतन में इसलिए का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन आप इसमें इसलिए का लफ्ज़ डाल दें, और फिर फ़िक्रे यूँ हो जाएंगे कि चूँकि हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम इस कॉन्फ्रेंस का, इस ब्रीफिंग का बाइकाट करते हैं। इसका मतलब अब क्लियर हो गया कि यानी पाकिस्तान चूँकि दहशत गर्द मुल्क है, पाकिस्तान ने ये दहशत गर्दी की है, ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, इसलिए चूँकि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की है, इसलिए हम इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करते हैं, इस ब्रीफिंग का बाइकाट करते हैं। ये पीटीआई ने अपने सरकारी एलामिये में इस बात को तस्लीम कर लिया कि वो पाकिस्तान को दहशत गर्द मानती है, और वो डट कर भारत के साथ खड़ी है। और नाजरीन, ये कोई बिल्कुल अनोखी बात का इंकशाफ नहीं हुआ है। बैरून मुल्क बैठे हुए पीटीआई के जितने भी विलागर हैं, वो सब एक ही राग अलाप रहे हैं कि पहलगाम का वाक़या पाकिस्तान की एजेंसियों ने करवाया, ISI ने इसकी प्लानिंग की, लश्कर तैयबा ने इस पर अमल किया। तमाम मुईद पीरज़ादा से लेकर हैदर मेहदी तक, और आफ्ताब इकबाल से लेकर आदिल राजा तक, और इमरान रियाज से लेकर पाकिस्तान में जितने भी बैठे हुए हैं, उनमें उनकी अक्सरियत अब वो पीटीआई के बयानिए के बजाय जंग के हालात पर जोर दे रही। लेकिन अक्सरियत से मुराद है कि 50% से ज़्यादा उनके विलागर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, वो उन्होंने एक लाइन तब्दील कर ली है बज़ाहिर, लेकिन जो दूसरे हैं वो बदस्तूर इस मौक़िफ़ पर डटे हुए। मैंने आपको चंद दिन पहले
پی ٹی آئی کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اسد خان کے ولاگ کے بارے میں بتایا تھا، جس نے کہا تھا کہ اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کے عوام کی اکثریت یا تو غیر جانبدار رہے گی، یا یہ اس نے کہا نہیں لیکن مطلب کلیئر ہے کہ یا پھر وہ بھارت کا ساتھ دے گی، بھارت کا ساتھ دے گی۔ یہ ان کا اسد خان تھا، اور وہ ان کا صدیق جان، اس نے ایک ولاگ میں کہا کہ بھارت کے لیے یہ آئیڈیل موقع ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دے۔ غور فرمائیں، آئیڈیل موقع ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دے، کیونکہ پاکستانی عوام فوج کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹا دعویٰ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دل میں کیا ہے۔ ویسے پی ٹی آئی کے ایک حامی ہیں، بی بی سی کے کالم نگار ہیں، بلاگ بھی کرتے ہیں اور بلاگ بھی کرتے ہیں، حنیف خان صاحب، محمد حنیف صاحب اچھا لکھتے ہیں، اچھا یعنی اچھے کاٹدار فکر ہے۔ ان کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہے اور فوج کے ہمیشہ ناقد رہے ہیں۔ انہوں نے 2-3 دن پہلے ایک ٹویٹ میں یہ کہا کہ جنگ ہو یا نہ ہو، پاکستانی فوج یہ جنگ جیت چکی ہے، اس لیے کہ عوام میں جو فوج کے بارے میں ایک منفی، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ان کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، لیکن مفہوم ایگزیکٹ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت ان کے خیال میں فوج کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن اب وہ پھر سے فوج کے ساتھ ہو گئے ہیں، یعنی فوج پھر سے ہیرو بن گئی ہے۔ یہ ان کا اعتراف تھا، اور اصل صورتحال جو ہے وہ اس سے بھی آگے کی ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت فوج کے خلاف کبھی نہیں تھی۔ صرف پی ٹی آئی کچھ ایک طبقہ جو ہے کٹر پنتھی پی ٹی آئی، وہ فوج کے خلاف تھے۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تب بھی وہ فوج کے خلاف تھے، اور اب بھی وہ فوج کے خلاف ہے۔ باقی عوام کی اکثریت، بھاری اکثریت فوج کے ساتھ تھی اور ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ اور یہ پی ٹی آئی کا جو نقطہ نظر ہے، جو میں نے بتایا کہ میر پیرزادہ، شاہین صہبائی، عمران ریاض، عادل راجہ، حیدر مہدی، اور پاکستان میں یہ 2-4 جو ان کے کیچوے جن کا میں نے ذکر کیا، یہ کیچوے اب بھی فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف نفرت بھڑکا رہے ہیں، اور حکومت کہاں ہے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اب کوئی یہ راز نہیں رہا، سب کے سامنے کھل گیا، اور مجھے ایک صاحب نے پرسوں کی بات ہے، پرسوں اس نے مجھے کہا کہ یہ جو وار گیم پاکستان اور انڈیا کے درمیان چلی ہے، اس سے کچھ اور ہوا یا نہیں ہوا، لیکن پی ٹی آئی کا حقیقی چہرہ ننگا ہو کر عوام کے سامنے آ گیا۔ یعنی ایک ایسا پریزاد جس کے منہ سے ماسک اتارا گیا تو پتہ چلا کہ نیچے تو ایک چڑیل چھپی ہوئی ہے۔ تو خیر، اس بات کو اب لمبا نہیں کرتے۔ اسی ضمن میں لندن میں مسلم لیگ نون نے ایک مظاہرہ کیا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے۔ یہ برطانیہ کی تاریخ میں پاکستانیوں کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ اس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، اور اس طرح یہ ضمنی طور پر یہ بھی پتہ چل گیا پہلی مرتبہ کہ برطانیہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پی ٹی آئی کا ان پر اجارہ نہیں ہے۔ اچھا، اس اجتماع میں ظاہر ایک صحیح پالیسی واضح کی گئی، اور لندن چونکہ ایسا وینیو تھا جہاں دوسرے ممالک کے رپورٹر بھی موجود تھے، تو بڑا درست کیا مسلم لیگ کے لیڈروں نے وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جنگ بھارتی عوام سے نہیں ہے، ہم بی جے پی کے نظریے کے خلاف ہیں جو وہ نافذ کرنا چاہتی ہے، پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، انڈیا کے اندر غیر ہندو اقلیتوں کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے، ہم اس پالیسی کے خلاف ہیں۔ یعنی یہ ایک امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ جس طرح بھارت کی سرکار اینٹی پاکستان، یعنی پاکستان کے خاتمے کی بات کر رہی ہے، پاکستان ایسی بات سرکاری طور پر نہیں کر رہا، نہ ہی پاکستان کا ارادہ ہے کہ بھارت کو تباہ کر دے، لیکن وہ بی جے پی کے ان عزائم کو ناکام بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ارادہ اور عزم بھی رکھتا ہے۔ اس مظاہرے میں جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے، پی ٹی آئی کے ایک گروپ کے کارکنوں نے شرکت کی، جو ایک مثبت بات تھی۔ مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک دراڑ واضح ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کے حامی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن جن کے اندر پاکستان کی محبت ہے وہ لوگ اس مظاہرے میں آئے، اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ ہماری مخالف جماعت مسلم لیگ کا مظاہرہ ہے۔ انہوں نے شرکت کی اور وہی نعرے لگائے جو باقی شرکائے جلوس لگا رہے تھے، جبکہ جو ان کا گرداسپوریا گروپ ہے
اور آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کی والدہ محترمہ بھی گرداسپورن تھی، باجوہ صاحب بھی گرداسپوری تھے۔ تو یہ گرداسپوریوں کو جو ٹولہ ہے اس نے تو اس مظاہرے کا بائیکاٹ کیا، لیکن جو دوسرے تھے وہ اس مظاہرے میں شریک ہوئے۔ اچھا، بھارت کے ولاگ میرا خیال ہے سننے چاہیے، اس لیے کہ ان سے بھارتی عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو زیادہ تر ان کے جو ولاگ ہیں بھارتی مبصروں کے، وہ بکواس پر مشتمل ہوتے ہیں، ان میں کوئی عقل کی، منطق کی، لاجک کی بات نہیں ہوتی۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو فنا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور پاکستان جھوٹا ہے، پاکستان چھوٹا ہے، یہ باتیں کوئی تجزیے کی زبان نہیں ہے۔ لیکن ان کو سننا اس لحاظ سے مناسب رہتا ہے کہ ان کے اندر کی روح، بی جے پی کا موڈ کیا ہے، بی جے پی کی ذہنیت کیا ہے، اور بی جے پی کے عزائم کیا ہیں۔ ایک کچھ صاحب ہیں، شرما صاحب، پتہ نہیں ونود شرما کیا نام تھا ان کا، مجھے ذہن سے نکل گیا، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کا ولاگ سنا۔ اس میں وہ بتا رہا تھا کہ حکومت نے کیا فیصلہ کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ حکومت کا فیصلہ واقعتاً ہے بھارتی حکومت کا، یا یہ اپنی خواہش حکومت کے فیصلے کے روپ میں بیان کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ جو لشکر طیبہ کے جو مراکز ہیں وہ تو خیر ہٹ ہوں گے، اور آزاد کشمیر پر بھی چڑھائی ہوگی، لیکن اصل مقصد ہمارا پاکستانی فوج کی کمر توڑنا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے طے کیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو تباہ کر دیا جائے، اور اس کی سرگودا ایئرپورٹ کو اڑا دیا جائے، اور ساتھ ہی واہ آرڈیننس فیکٹری کو بھی اڑا دیا جائے۔ وہ تو یہ صاحب یہ اتنی آسانی سے بات کر رہے تھے جیسے انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ ہو جائے گا، لیکن یہ تو اگر یہ بی جے پی نے واقعتاً یہ فیصلہ کیا ہے تو اس پر عمل آسان نہیں ہوگا، بلکہ ناممکن ہوگا۔ وہاں کے دفاع کے جو انتظامات ہیں، سرگودا تو خاصی دور ہے، یہ بارڈر پر ہی ان کے میزائل روک لیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے۔ بڑی حد تک جو امید ہے، 100% گارنٹی کسی میزائل کو روکنے کی تو امریکہ بھی نہیں دے سکتا، لیکن جو بھی سسٹم ہے پاکستان کا، ہم اس کو فول پروف کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ یہ وہی نعرہ ہے جو عمران خان نے لگایا تھا کہ پاکستانی فوج کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یہ اس نے کہا تھا، اور بی جے پی بھی وہی بات کر رہی ہے کہ پاکستانی فوج کی کمر توڑنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے۔ یہ عمران خان تھا ولاگ پر یا شرما تھا، یہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ ایک چھوٹی سی خبر، عمران خان کو چند دن پہلے جیل میں ہیضہ ہو گیا۔ ظاہر ہے بہت زیادہ کھائے گا تو ہیضہ تو ہوگا، یہ اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ 10 آدمیوں کا کھانا ایک وقت میں یہ کھا جاتا ہے، تو اس کو ہیضہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی والوں نے اس کی خبر بھارت کو دی، اور بھارت نے یہ خبر چلا دی کہ عمران خان کے ساتھ حکومت نے یا فوج نے جیل کے قیدیوں سے زبردستی وہ زیادتی کروائی ہے، وہی زیادتی جو عمران خان بچوں اور بچیوں سے کرتے رہنے کا عادی ہے۔ لیکن یہ جھوٹ تھا، عمران خان کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی بدسلوکی نہیں ہوئی۔ اس کو ہیضہ ہوا زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور دست اور پیچش اور وہ الٹیاں وہ کرتا رہا۔ فوراً ہی ڈاکٹر بھیجے گئے اور انہوں نے فوری ایمرجنسی والی دوائیاں دے کر مرض پر کنٹرول کیا، اور 2 دن تک اس کو تکلیف تھوڑی بہت رہی، اور اس کے بعد وہ نارمل ہو گیا۔ لیکن بھارت کا میڈیا، خاص طور پر ٹویٹر پر، یہ پیغامات اس طرح کے بہت زیادہ آئے کہ پاکستان کی درندگی، عمران خان کے اوپر قیدی چڑھا دیے، اس طرح کی باتیں غلیظ اور جھوٹ اور بے بنیاد، اور اس کو پھر پی ٹی آئی والوں نے، اوورسیز والوں نے بھی خوب نشر کیا۔ قصہ صرف اتنا تھا کہ عمران خان بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیضے میں مبتلا ہو گیا۔ اگر عمران خان ہیضے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک ٹائم میں 10 آدمیوں کا کھانا نہ کھائے، 5 یا 6 آدمیوں کا کھانا کھا لیا کرے۔ ناظرین، ادھر ہمارے علاقے میں، پڑوس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے علاقے میں ایک یعنی مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے اس میں ایک خطرناک واقعہ ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حوثیوں نے ایک میزائل اسرائیل کی طرف داغا، جو اسرائیل کے سب سے بڑے، سب سے بزی ایئرپورٹ بن گوریا ایئرپورٹ پر گرا۔ یعنی حوثی پہلے بھی بہت میزائل حملے کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے اکثر میزائل یا تو رستے میں تباہ کر دیے جاتے رہے، یا پھر وہ نشانے پر نہیں لگے، ادھر ادھر صحراؤں میں گر گئے۔ اس لیے اسرائیل کو حوثیوں کے میزائلوں سے کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ لیکن یہ جو میزائل گرا ہے، یہ بن گوریا ایئرپورٹ کے اندر گرا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے اعلان کیا تھا
کہ ایئرپورٹ کے باہر پارکنگ لاٹ میں گرا ہے، ایئرپورٹ کے اندر نہیں گرا۔ لیکن اگر ایسا تھا تو اس کا جھوٹ تو فوراً بعد یہ واضح ہو گیا کہ جب انہوں نے بن گوریا ایئرپورٹ تل ابیب والا جو ہے اس کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا۔ اگر میزائل ایئرپورٹ کے باہر گرا تھا تو ایئرپورٹ کیوں بند کر دیا؟ اور پھر کئی غیر ملکی ایجنسیوں نے ایک ہفتے کے لیے اپنے طیاروں کو بن گوریا ایئرپورٹ پر اترنے سے منع کر دیا، جانے سے منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر بالکل درست ہے کہ میزائل ایئرپورٹ کے اندر گرا ہے۔ بعد میں اسرائیل نے تسلیم کیا کہ ایئرپورٹ کی حدود میں گرا ہے، حدود میں نہیں، ایئرپورٹ کے اندر گرا ہے، اور اگر ذرا بھی وہ میزائل ادھر ادھر ہو جاتا تو وہاں کھڑے جہاز اس کی ہٹ میں آ سکتے تھے یا اس کی بلڈنگ بھی گر سکتی تھی۔ ایک رن وے کم سے کم، رن وے یعنی ایک وہ کہتے ہیں کہ مین رن وے تو نہیں، لیکن رن وے کو جو ملانے والا ایک رستہ ہوتا ہے، ایک سڑک ہوتی ہے دو رن ویز کو ملانے والی، اس پر وہ میزائل گرا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس رستے پر گر سکتا ہے تو وہ میزائل کے وہ رن وے پر بھی گر سکتا تھا، وہ ایئرپورٹ کی عمارت کو بھی اڑا سکتا تھا، وہ دو چار جہازوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ یہ وہ بات ہے جس سے اسرائیل خوفزدہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ایک اور میزائل آیا تو وہ زیادہ واضح طور پر کسی نشانے پر گر سکتا ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر میزائل کا گرنا بذات خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس سے اسرائیل لرز گیا ہے، کانپ گیا اور پریشان ہو گیا، اور اس کے ساتھ امریکہ بھی پریشان ہو گیا ہے۔ تو اب اسرائیل کے حلقوں کی طرف سے جو انتہا پسند مسلمان دشمن حلقے ہیں، انٹیلیجنس کے سابق چیف سمیت، سابق فوجی افسروں سمیت، وہ اسرائیل سے اور امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حوثیوں پر بمباری کافی نہیں ہے، چونکہ یہ حملے ایران کروا رہا ہے، اس لیے ایران پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا، اب ایران پر حملہ کر دیا جائے۔ حوثیوں پر امریکہ نے پچھلے 2 مہینوں میں 1000 سے زیادہ حملے کیے ہیں، 1000 سے زیادہ حملے۔ اور امریکی حملہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ہلکا پھلکا حملہ نہیں ہوتا۔ حوثیوں کے بے شمار ٹھکانے، ان کے گودام، ان کی فیسلٹیز، ان کی بندرگاہوں کا سارا سسٹم، ان کے پاور ہاؤس، انہوں نے بے پناہ بڑے پیمانے پر تباہ کر دیے ہیں، لیکن حوثیوں کی میزائل داغنے کی صلاحیت اب بھی باقی ہے۔ وہ اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حوثیوں نے بہت سارے اپنے میزائل اڈوں کے جو سیلوز ہوتے ہیں وہ بنا رکھے ہیں پہاڑوں کے نیچے، اور ایسے پہاڑ ہیں کہ ان پہاڑوں پر بمباری کا فائدہ نہیں ہے۔ پہاڑوں پر بمباری کریں گے تو وہ پتھر گر جائیں گے، لیکن نیچے اندر جو سیلوز بنے ہوئے ہیں ان تک بم نہیں پہنچ سکتے، ان پر بنکر بسٹر بم نہیں پہنچ سکتے، ان پر وہ تورا بورا والے شاید بم اثر کر سکے جو تورا بورا پر امریکہ نے برسائے تھے بش کے دور میں، اور وہاں پہاڑیاں چگنا شروع کر دی تھی، پہاڑیوں کا سرما ہو گیا تھا۔ تو جب تک وہ سیلوز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حوثیوں کو آپ جتنی بھی زیادہ زخم پہنچا لیں، لیکن وہ جو میزائلوں کے اڈے ہیں پہاڑوں کے نیچے وہ تباہ نہیں کر سکتے، اور وہاں سے میزائل حملے اسرائیل پر وقفے کے ساتھ ہوتے رہیں گے، اور میزائل حملے بحیرہ کلزم یعنی جس کو کہتے ہیں بحیرہ احمر، وہ اس کے ٹرانسپورٹ جو ٹریفک ہے اس پر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو یہ تل ابیب والا واقعہ، بن گوریا ایئرپورٹ والا واقعہ، یہ ان سب سے زیادہ سنگین سمجھا جا رہا ہے۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ شاید ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل جو جاری ہے، ٹوٹ کر جاری ہے، اس مذاکراتی عمل کی پرواہ کیے بغیر ایران پر حملہ کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ ہوگا اور اس کے اثرات پاکستان کی سرزمین پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھنے والی بات ہے کہ دنیا امریکہ کی اسرائیل نوازی پر کتنی خاموش ہے۔ ہر روز 100 فلسطینی قتل کیے جاتے ہیں، اور اس وقت غزہ میں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، کیونکہ اسرائیل نے امدادی سامان لانے والے اداروں پر بھی بمباریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور ناکہ بندی بھی تیز کر دی ہے۔ کوئی مسلمان ملک اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرت نہیں کر رہا، نہ سعودی عرب، نہ مصر، بلکہ مصر تو اسرائیل کے اینیکسی ہے، اسے کیا توقع رکھی جائے، لیکن سعودی عرب اور ترکی سے جو امیدیں ہیں وہ تو کم سے کم پوری ہونی چاہیے، یہ ہمارا خیال ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔